खुदा यीशु मसीह के पाक पुरफज़ल जलाली अज़ीम फ़तहमंद नाम में आप तमाम को पास्टर शहजाद चार्ल्स किंगडम ऑफ गॉड पेंटिकोस्टल चर्च की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से सलाम कबूल हो। खुदावंद की सलामती हमेशा आप पर ठहरी रहे और आप खुदावंद में तरक्की करते रहें। खुदावंद अपनी सच्चाइयों से आप सबको आरास्ता रखे और रोज़ बरोज़ आप सच्चाइयों को अपनाते जाएं। खुदा के पुरफज़ल और जलाली कलाम मुक़द्दस में से हम आज मत्ती की इंजील उसके दूसरे बाब पर बात करेंगे, जहाँ पर हेरोदिस का ज़िक्र है। अज़ीज़ों, हेरोदिस पर बात करते हुए हम एक नशिस्त पहले ले चुके हैं, जिसमें हमने सरसरी तौर पर हेरोदिस के बारे में बात की थी। आज हम दूसरी नशिस्त लेंगे और हेरोदिस पर और मसीह यीशु पर बात करेंगे। सामीन, हेरोदिस बादशाह जो कि रोम का बादशाह था, और जब इस रोम के बादशाह को यहूदी बादशाह की खबर मिली तो उसके जहन में इस यहूदी बादशाह को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें उमड़ने लगीं। इस रोमी बादशाह ने उस यहूदी बादशाह को ख़त्म करने के लिए एक मुकम्मल प्लान तैयार किया कि जब मजूसी जाएंगे, उसे सजदा करके आएंगे, फिर मुझे ख़बर देंगे तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। जब उसकी ये प्लान नाकाम हो गई तो उसने फिर गुस्से में आकर दूसरा प्लान किया, जैसा मूसा के दौर में हुआ कि इस्राएलियों के बच्चों को मरवा दिया गया ताकि फ़िरौन का राज कायम रहे। क्योंकि कहा जाता है कि उस वक्त भी फ़िरौन को ये ख़बर मिल चुकी थी कि कोई निजात दहिंदा पैदा हो रहा है जो इस्राएलियों को रहाई देगा। और यहाँ भी हेरोदिस को ये ख़बर मिल चुकी थी कि कोई बड़ा सरदार आ रहा है, यानी कि कोई बादशाह है जिसे नजूमियों ने, मजूसियों ने बादशाह कहा। हेरोदिस के अंदर इस तरह जिस तरह के फ़िरौन की रूह काम कर रही थी और उसने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए और यहूदियों को कमज़ोर करने के लिए, इस्राएलियों को कमज़ोर करने के लिए और अपना ज़ोर और बर्बरियत का हाथ दिखाने के लिए कि मुझसे डरा जाए, मुझसे ये कौम सहमी रहे, उसने कत्ल गारत की, बच्चों को मरवा दिया ताकि वो बच्चा जिसे यहूदियों का बादशाह कहा जा रहा है वो भी इनके साथ ही ख़त्म कर दिया जाए और मेरी सल्तनत को कोई नुकसान ना पहुँचे। पर उसकी ये सारी साजिश खुदा के फजल से नाकाम रही, क्योंकि इस सारी कहानी में हम देखते हैं कि खुदा, यहोवा पाक खुदा अपने बेटे को किस तरह से संभालता है, अपने बेटे की किस तरह से पनाह करता है और मरियम और यूसुफ से किस तरह से रहनुमाई के लिए बात करता है। अजीज़ों, जब खुदा कोई प्लान बनाता है तो उसके आगे हर कोई प्लान, कैसा भी प्लान क्यों ना हो, वो पाश पाश हो जाता है, वो रेज़ा रेज़ा हो जाता है, क्योंकि खुदा ही कादर मतलिक खुदा है। इसराइल के खुदा की तमजीद हो, इसराइल का खुदा मुबारक है। अजीज़ों, मैं पिछली किस्त में आपको ये बता चुका हूँ कि हेरोदिस जो था वो बादशाह तो था, पर ये
اس کا ٹائٹل تھا، اصل میں وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ کسی اور کے متعی تھا۔ بادشاہ رومی تھا، قیصر بادشاہ تھا، اور یہ گورنر تھا، اور اس کے بہت سارے مارکوں اور کامیابیوں کے اوپر اسے یہودیوں کا بادشاہ لقب دیا گیا تھا۔ ہیرودیس بادشاہ نہیں، گورنر تھا، اور اسے لقب دیا گیا تھا کہ تو بادشاہ ہے، ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اور یہ خود عیساؤ کی نسل سے تھا، ادومی تھا، اور اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے ختنہ بھی کروایا تھا، پر یہ سب بہروپیت تھی، ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ ان کی نسل میں شامل ہے۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ ایک طرف بت پرست بادشاہت تھی، اور دوسری طرف یہودیوں کی، یعنی کہ یہودیوں کے خدا کی بادشاہت۔ یہ دونوں ایک عرصہ سے آپس میں مخالفت کا شکار ہیں، اور کبھی بھی خدا کی بادشاہت رومیوں کی بادشاہت کے ساتھ میل نہیں کھاتی، کیونکہ خدا کی بادشاہت پاک ہے اور روم کی بادشاہت ناپاک ہے۔ خدا کی بادشاہت میں خدا کے فرمان اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، اور رومیوں کی بادشاہت میں خدا کے فرمان کوئی چیز نہیں۔ یہودیوں کا بادشاہ یہوہ پاک خدا رب الفاج خدا قادر مطلق خدا ہے، جو وقتاً فوقتاً بادشاہوں کو اٹھاتا، مسا کرتا، مقرر کرتا ہے تاکہ اس کی بات کی جائے، اس کی رہنمائی میں چلا جائے۔ دوسری طرف روم کی بادشاہت ہے، جس میں بہت سارے خدا ہیں، بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، اور وہ جیسا جسے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ یہوہ پاک خدا کا قانون، یہوہ کی بادشاہت کا قانون اس کی شریعت میں درج ہے کہ خدا کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے، خدا کیسے لوگوں کو سزا دیتا ہے اور کیسے لوگوں کو جزا دیتا ہے، جبکہ رومیوں کا قانون خدا کی شریعت کے مخالف ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس بہت سارے خدا ہیں، اور ان کے خداؤں نے ان کے قانون بنائے ہیں جو کہ خدا کی بغاوت پر ہیں، خدا کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے برعکس ان کے سارے قوانین ہیں۔ ایک طرف یہودیوں کا بادشاہ یسوع مسیح ہے، اور دوسری طرف رومیوں کا بادشاہ ہیرودیس ہے۔ میرے عزیزو، ہیرودیس کے اندر جو روح کام کرتی ہے وہ بربریت، ظلم کی اور سچائی کی مخالف اور چالاک روح ہے۔ دوسری طرف خدا کی روح کام کرتی ہے، جو صادق ہے، سچائی سے پیار کرتا ہے، صادق القول ہے، اور وہ رحیم اور عادل ہے، اور وہ دانش مند ہے۔ ہیرودیس کی روح آج کے دور میں بھی کام کرتی ہے، اور خدا کی روح بھی آج کے دور میں کام کرتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہیرودیس کی روح رکھنے والے ظلم، چالاکی اور جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور خدا کی روح کے لوگ دانشمندی، حکمت، فہم کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اور رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہیرودیس کی روح کسی خاص بادشاہ کی غلام ہے، جیسے کہ قیصر کسی روم کے اوپر کوئی خاص بادشاہ ہے جس کی وہ غلام ہے، اور خدا کے بادشاہت کے لوگ خدا کی روح کے ماتحت ہیں۔
شروع ہی سے روم کے اندر جو روح کام کرتی تھی، اس نے یہودیوں کے اندر کام کرنے والی روح کو مسخ کرنے کی بے جا کوشش کی، پر وہ ایسا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ خدا کی روح ہے اور اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم ایک عرصہ سے یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہیرودیس کی طرح جہاں بھی سچائی سامنے آتی ہے کہ یہودیوں کی بادشاہت پھر سے ابھر رہی ہے، تو وہاں پر ظلم ہوتا ہے، بربریت ہوتی ہے، طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں، پر خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچاتا آیا ہے، اور یہ بات سچ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پھر سے اسرائیل کی بادشاہت، یہودیوں کی بادشاہت، جو کہ یہودی بادشاہ یسوع کی بادشاہت ہے، پھر سے قائم ہوگی، اور روم کی بادشاہت بالکل پورے طور پر فنا ہوگی۔ عزیزو، روم کے بارے میں یہ جان کر آپ کو حیرت نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے کئی بار ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ روم دراصل بابل کی شکل ہے۔ بابل وہ دین ہے جو خدا کے مخالف ہے، جس میں بت پرستی ہے، جس میں آسمان کی ملکہ، جس میں تموز دیوتا، استارات دیوی اور نمرود بادشاہ ہے، جس کا بانی نمرود بادشاہ ہے، اور یہ خدا کے مخالف ہے۔ اور دوسری طرف ہمیشہ سے خدا کا دین رہا ہے، جس میں بت پرستی نہیں، جس میں پاکیزگی ہے، جس میں رشتوں کا امتیاز ہے، جس میں خدا کی تعظیم کی جاتی ہے اور واحد خدا کی تعظیم کی جاتی ہے۔ دوسری طرف بابل ہے، اور بابل ہی کا مذہب جب پھیلتا گیا اور اس کی قومیں جب پھیلتی گئیں، تو انہی قوموں میں سے روم کی سلطنت ہے۔ یہ انہی کے پیروکار رہے ہیں۔ روم کے پاس بابل کا مذہب تھا۔ آپ تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے شیطان، جس کا تخت پہلے بابل تھا اور پھر وہ پرگمن میں منتقل کر دیا گیا، اور پرگمن روم کی سلطنت تھی، اور کس طرح سے پھر وہ روم سے ویٹیکن میں، پرگمن سے ویٹیکن میں تبدیل ہو گیا۔ میرے عزیزو، خدا کی بادشاہت اور مسیح کی بادشاہت، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ انسانوں کو ان کی غلامی سے رہائی دی ہے، چھڑایا ہے، آزاد کیا ہے، اور خدا کے لیے تیار کرتے ہیں وہ خدا کے قانون، خدا کی شریعت، خدا کے احکام کے مطابق۔ اور ابلیس ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور انہیں خدا سے دور کر دیا جائے۔ ہیرودیس کی روح، پچھلے پیغام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہر اس شخص کے اندر ہیرودیس کی روح ہے جو سچائی سے نفرت کرتا ہے، جسے سچائی پسند نہیں ہے۔ میں نے کرسمس کے حوالہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کرسمس کا مخالف ہے، 25 دسمبر کا مخالف ہے، اس کے اندر ہیرودیس کی روح ہے یا وہ ہیرودیس ہے۔ عزیزو، یہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی رومی بادشاہت کی غلط فہمی ہے، کیونکہ مسیح کا کرسمس یا 25 دسمبر نہ منانے والوں میں ہیرودیس کی روح نہیں، بلکہ کرسمس کو یسوع کی پیدائش کا دن قرار دینا، یہ ہیرودیس کی روح ہے، کیونکہ 25 دسمبر کو یسوع پیدا ہوا۔ یہ تو جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ ہیرودیس کی روح کا کام ہے، کیونکہ جھوٹ سے ہیرودیس کی روح پیار کرتی ہے۔ اور جب کوئی سچی خبر لے کر آتا ہے کہ یسوع 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوا، اور اس روز تو دیوی دیوتاؤں کی عید کا جشن منایا جاتا تھا، سیٹرن آلیہ اور بہت سارے اور دیوی دیوتاؤں کا یوم پیدائش تھا یہ، تو یہ جو ہیرودیس کی روح رکھنے والے، یعنی کہ جھوٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ
عتاب میں آ جاتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنی کلیسیاؤں سے خارج کر دیا جائے کہ کہیں یہ جھوٹ کھل نہ جائے، سب کے سامنے اس کی بات نہ آ جائے۔ پھر وہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے بہت سارے جھوٹے دلائل پیش کرتے ہیں اور اپنی چالاکی کے ساتھ ان ساری باتوں کو ریسیٹ کرتے ہیں، پر حقیقت ایک ہی ہے، اور حقیقت کا بھالا جب بھی ان کی اس دیوار کے اوپر لگتا ہے تو پھر سے یہ دیوار گرتی ہے کہ کرسمس ہمارے یسوع کی عید نہیں ہے، کرسمس یسوع کا یوم پیدائش نہیں ہے، 25 دسمبر کو یسوع پیدا نہیں ہوا۔ جب خدا نے اپنی عیدیں دی ہیں تو اس کے بعد اور عیدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کسی غیر قوم سے کسی بھی لائی ہوئی عید کی خدا کی شریعت کے مطابق ضرورت ہی نہ تھی۔ کسی اور عید کی جو غیر قوم کی رسوم سے پر ہو، خدا کے سامنے اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہاں اپنی عیدیں موجود تھیں۔ آپ تاریخ میں جھانک کر دیکھیں، تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ نائسیہ کی کونسل میں یہ بات رکھ دی گئی تھی کہ کیا ہم یہودیوں کی عیدیں منائیں؟ یہ بڑا سوال تھا۔ تو اس کے مخالف پھر یہ رائے عمل تیار کیا گیا کہ ہم یہودیوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، اور یہودیوں سے خدا ہمیشہ واسطہ رکھتا ہے، صرف ابلیس ان سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ ابلیس چاہتا ہے کہ اس نسل کو ختم کیا جائے، اس سے نفرت کی جائے۔ عزیزو، آپ کو یاد ہوگا کہ مکاشفہ 12 باب میں ایک عورت کا ذکر ہے جو 12 ستاروں کا تاج سر پر اوڑھے ہے، اور جس نے چاند کو، جس کے پیروں میں چاند ہے اور آفتاب کو اڑے ہوئے ہے، اور اس کا جلال بہت زیادہ ہے، اور اس کے وہ جننے کی حالت میں تھی۔ یہ بنی اسرائیل قوم تھی، اور جب اس نے اس بچے کو جو یسوع ہے جنا، تو اس سے پہلے، اس بچے کی پیدائش سے پہلے ابلیس اس بچے کا مخالف تھا۔ شیطان نے پوری طاقت لگائی کہ یہ بچہ ختم ہو جائے، اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی وہ اس کا مخالف تھا تاکہ اس بچے کو نگل جائے۔ پر جب وہ بچہ آسمان پر پہنچا دیا گیا، یعنی کہ یسوع مسیح، تو اس کے بعد اس نے اپنا سارا غصہ اس عورت پر نکالا، اور اس کے پیچھے اس نے اپنے منہ سے ندی جاری کی۔ منہ سے ندی جاری ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خلاف بات کرنا۔ آپ دیکھیں یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو اس کے بعد یہودی قوم پر کس طرح سے ظلم کیا گیا، اسے پوری دنیا کے تمام ملکوں میں بکھیرا گیا، اور پھر وہاں سے وہ نکالے گئے، اور پوری دنیا میں انہوں نے ظلم اٹھایا، اور آج تک ابلیس ان کے خلاف ہے۔ میرے عزیزو، افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے کرسچن ممالک بھی ان کے خلاف ہیں، اور آج بھی ہماری کلیسیائیں بھی ان کے خلاف ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بس اسی چن لے گئے ہیں اور رد کر دیتے گئے نے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ ابلیس کی روح سے ہے، یہ ہیرودیس کی روح ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہوش کریں، خدا آپ کو سکھا رہا ہے، خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس سازش سے جو خدا کے لوگوں کے، خدا کی قوم کے خلاف ہے، اس میں سے نکل آئے۔ عزیزو، یہ ایک بڑا بھید ہے۔ ہیرودیس کی طرح آج رومن کیتھولک بادشاہی کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک اور بادشاہ کی خوشخبری آتی ہے جس کی اپنی عیدیں ہیں، جس کی اپنی حیثیت ہے، جس کا اپنا قانون ہے، جسے ہم یہوہ کی شریعت کہتے ہیں، آسمانی باپ کی شریعت کہتے ہیں۔ کیتھولک ان تمام تر باتوں کے خلاف ہے، اور کیتھولک سے نکلی ہوئی ساری کلیسیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کیتھولک کی عیدوں کو اپنا رکھا ہے، اور کیتھولک میں عیدیں کہاں سے آئیں؟ یہ تاریخ وہ سب جانتے ہیں، یہ رومنوں سے آئیں، اور رومنوں کے پاس کہاں سے آئیں؟ یہ بابلیوں سے آئیں،
اور بابلیوں نے خدا کی بغاوت کی۔ نہ بابل رہا اور نہ روم رہا اور نہ رومن کیتھولک رہے گا اور نہ پوری دنیا میں بکھرا ہوا بابل کا مذہب رہے گا۔ اگر کچھ رہے گا تو خدا کی بادشاہت رہے گی۔ ہاللیلویہ، پریز۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس سچائی کو قبول کیجئے کہ صرف یہوہ کی بادشاہت یعنی کہ رب الفاظ کی، اسرائیل کے قدوس کی بادشاہت رہے گی۔ عزیزو، میں پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف روم کی بادشاہت ہے۔ ہیرودیس بادشاہ نہیں تھا، ہیرودیس گورنر تھا، جھوٹا بادشاہ تھا، القابی بادشاہ تھا، بادشاہ کیسر تھا۔ اور آج بھی رومن کیتھولک کے ذریعہ سے جو بادشاہت پوری دنیا میں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بادشاہ ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ان کے پیچھے کوئی اور بادشاہ ہے جو خدا کی مخالفت پر ہے، جسے آسمان سے گرا دیا گیا، جس نے بت پرستی کو رائج کیا، جس نے حلال حرام کو، اس کی تفریق کو ختم کیا، جس نے ہر وہ ممکن کام کرنے کی کوشش کی جو خدا کے خلاف ہے۔ ہاں، ان کے پیچھے وہی کام کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیتھولک بادشاہت ہے مذہبی طور پر، اور دوسری طرف ہر دور میں یہوہ کا کلام لے کر یہوہ کی بادشاہت اور یہوہ کا قانون سنانے کے لیے لوگ برپا ہوتے رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہمیشہ وہ لوگ ظلم کا شکار رہے ہیں جنہوں نے اس بڑی بادشاہت کے خلاف جنگ کی ہے، جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے، جنہوں نے کیتھولک کے فرسودہ رسومات کے خلاف، عیدوں کے خلاف بات کی ہے۔ انہیں ذلیل کیا گیا، انہیں خوار کیا گیا، کلیسیاؤں سے خارج کیا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں یتیموں کی طرح چھوڑ دیا گیا اور ان کے خلاف صف آرائی کی گئی۔ پر ہر دور میں خدا کے لوگ جو کہ مٹھی بھر ہی کیوں نہ رہے، پر انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا، وہ قائم رہے، کھڑے رہے۔ اگر آپ بھی خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کا مخالف ہیرودیس ہے، تو میرے عزیزو، پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ ہم یہ سچائی قبول کرتے ہیں اور ہم اس پر آنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بہن یا بھائی، پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے ساتھ بھی آئے اور پھر وہ واپس پلٹ گئے، کیونکہ یہ فیصلہ مشکل ہے۔ خدا کے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہے، خاص کر روایتی مسیحیوں کے مخالف چلنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی بستیوں میں آپ سے نفرت کی جائے گی، آپ کو اپنے رشتہ داروں سے دور کیا جائے گا، کلیسیاؤں سے خارج کر دیا جائے گا، آپ کو بدعتی کہا جائے گا، آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، وہ باتیں جو آپ نے نہیں کہیں ان کا بھی الزام آپ پر لگایا جائے گا، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ کیا یہ سب برداشت کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں، اگر مسیح کی خاطر سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں تاکہ آپ جلال کا تاج اپنے سر پر رکھیں، تو آپ ضرور آگے بڑھیں، ورنہ آگے آنے سے پہلے سوچ لیں۔ میرے عزیزو، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام تر سامعین، جن میں بہت زیادہ مجھ سے نفرت کرنے والے ہوں گے، پر بہت سارے مجھے دعا دینے والے ہیں۔ مجھے اکثر کالز آتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ بھائی، آپ نے ہمیں سچائی سے آراستہ کیا اور ہمیں بت پرستی سے بچا لیا۔ تو وہیں پر میرے لیے مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کوئی تمغہ آسمان کی طرف سے حاصل ہو گیا ہے، ورنہ زمین پر اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد تو میں بدنام ہوں، اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں بدعتی کہہ کر، پر میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ صادق ہوں۔ خداوند آپ سب کو ہیرودیس کی اور مسیح کی بادشاہت کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے۔ مسیح کی بادشاہت سچی ہے، اور مسیح کی بادشاہت یہوہ کی شریعت کے مطابق ہوگی،
اور مسیح کی بادشاہت میں پاکیزگی کا راج ہوگا، اور ناپاکی، بت پرستی اور باقی جو عیدیں خدا ان کی طرف سے نہیں ہیں ان سب کا خاتمہ ہوگا۔ جو بت پرستوں سے اٹھا کر مسیحیت میں جنہیں سمجھتے ہیں کہ بپتسمہ دے کر وہ مسیحی ہو گئی ہیں، تو یہ ناممکن ہے۔ کبھی کوئی کسی سور کو بپتسمہ دے کر حلال قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے غیر اقوام کی عیدیں، انہیں آپ حلال نہیں قرار دے سکتے۔ یہ خدا کا پیغام ہے، یہ خدا کی آواز ہے۔ آئیں خدا ان کی عیدوں کی طرف لوٹیں، جو احبار کی کتاب اس کی 23 باب میں ہے۔ خدا ان کی 7 عیدیں جنہیں خدا نے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے لوگوں کو عطا کی تاکہ وہ ان عیدوں سے جڑے رہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ مسیح کی بادشاہت کی طرف متوجہ ہوں۔ آمین۔